ठीक ठाक, तबीयत ठीक है। अच्छा, शुरू करते हैं अपना क्लास, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग मुझे सुन रहे हैं तो प्लीज रेज योर हैंड प्लीज। अच्छा, इसका मतलब ये है कि आप लोग मुझे सुन रहे हैं, तो ठीक है, थैंक यू थैंक यू। अच्छा, शुरू करते हैं अपने आज का जो लेक्चर है वो शुरू करते हैं। अच्छा, कल हमने चैप्टर नंबर शुरू किया था, चैप्टर नंबर 15। चैप्टर नंबर 15 हमने शुरू किया था, तो आज हम उसको कैरी करेंगे और देखेंगे कि उसमें हमारा जो अगला टॉपिक है वो कौन सा है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये एडजस्टमेंट मैंने की है, लेवल एडजस्ट किया है और कलर भी मैंने एडजस्ट किया है। तो चैप्टर नंबर 15 जिसका होम्योस्टेसिस। अब होम्योस्टेसिस को कल मैंने बिल्कुल डिटेल में पढ़ाया था। अब आज उसको हम कैरी करेंगे कि वो किस तरह है। अब होम्योस्टेसिस, इसके हमारे पास 3 एस्पेक्ट्स हैं। होम्योस्टेसिस की मतलब जिसको मैं शॉर्टकट में टाइप्स कंसिडर करूंगा, इसके 3 टाइप्स है। 3 टाइप्स एक हमारे पास है, एक पहला जो टाइप है वो हमारे पास है ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन। दूसरा जो हमारे पास है दैट इज एक्सक्रीशन। दूसरा हमारे पास क्या चीज है? एक्सक्रीशन। और तीसरा हमारे पास है थर्मोरेगुलेशन। तो इस चैप्टर में इन 3 मेन टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे। कौन कौन सी 3 मेन टॉपिक को? एक हमारे पास है ऑस्मोरेगुलेशन, दूसरा एक्सक्रीशन एंड तीसरा थर्मोरेगुलेशन। तो शुरू करते हैं आज का जो हमारा दूसरा टॉपिक है। कल इस चैप्टर नंबर 15 इसको मैंने शुरू किया था। आज इसमें जो दूसरा मेन लेक्चर है, मेन लेक्चर मतलब जिसको मैं चैप्टर नंबर 15 का पार्ट ए डिस्कस करूंगा, जिसको मैं चैप्टर नंबर 15 का पार्ट ए डिस्कस मतलब इसको कंसिडर करूंगा। और ये हमारे पास है ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन, तो ये ऑस्मो रेगुलेशन है क्या चीज? अच्छा, सजाद हटक रेज्ड हैंड, तो प्लीज आप सर नूर अफसर से कांटेक्ट कीजिए, पर्सनली उनको मैसेज कीजिए आपको जो मसला है। ठीक है। अच्छा, ऑस्मो रेगुलेशन, इसकी हिस्ट्री डिस्कस करते हैं और इसकी फिर मीनिंग को डिस्कस करेंगे, और मीनिंग के बाद इसकी हम डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे कि इसका डेफिनेशन किस तरह है। तो ऑस्मो रेगुलेशन को पहली मर्तबा वाल्टर बी केनन ने 1931 में डिस्कस किया था। ऑस्मो रेगुलेशन को डिटेल में पहली मर्तबा वाल्टर बी केनन ने 1931 में डिस्कस किया था। ऑस्मो का मतलब है वाटर एंड साल्ट्स। ऑस्मो का मतलब है वाटर एंड साल्ट्स। और रेगुलेशन का मतलब है बैलेंसिंग प्रोसेस। रेगुलेट का मतलब है बैलेंस। और TION तो आप लोग मुझसे बेहतर जानते हैं, प्रोसेस को कहते हैं। तो एक ऐसा प्रोसेस जिसमें एनिमल्स बैलेंस ऑफ वाटर एंड साल्ट्स इन द बॉडी करते हैं, तो ये हमारे पास क्या चीज है? ये हमारे पास है ऑस्मो रेगुलेशन। तो ऑस्मो रेगुलेशन इज अ टाइप ऑफ होम्योस्टेसिस। इट इज अ टाइप
اب ہومیوسٹیسس، یہ ہومیوسٹیسس کا ایک قسم ہے. ہومیوسٹیسس، یہ ہومیوسٹیسس کا ایک قسم ہے جس میں in which water and salts, I mean to say ions, in which water and salts, ions، جس میں واٹر اور جو آئنز ہے اس کی کنسنٹریشن کو مینٹین کیا جاتا ہے، is maintained in cells، یا is balanced، is regulated in the cells and fluids of animal body. اب اینیملز باڈی، کیونکہ سیکنڈ ایئر ہمارے پاس زیادہ تر زوالوجی ہے تو ہم زوالوجی کو ڈسکس کریں گے. ایک ایسا پروسیس جس میں اینیمل کے باڈی میں جو سیلز ہے اور اس کے باہر جو فلوئڈز ہے، ای سی ایف، ایکسٹرا سیلولر فلوئڈ. اب لیٹ سپوز یہ جو ایک سیل ہے، یہ ہمارے پاس دوسرا سیل ہے، یہ ایک سیل ہے، یہ ہمارے پاس دوسرا سیل ہے، اور اس کے درمیان یہ ایکسٹرا سیلولر فلوئڈ ہے. تو یہاں واٹر اور آئنز، اور یہاں واٹر اور آئنز، اور یہاں واٹر اور آئنز، سیل کے باہر اندر واٹر کی آئنز اور آئنز کے بیلنس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اوسمو ریگولیشن. یہ ہمارے پاس کیا چیز ہے؟ اوسمو ریگولیشن. اب اوسمو ریگولیشن یہ ہمارے پاس، اس میں زیادہ تر ہم واٹر کا ذکر کرتے ہیں. کیوں واٹر کا ذکر کرتے ہیں؟ کیونکہ واٹر کے ساتھ فلو آف آئنز ہوتا ہے. تو ہمارے پاس جو اینیمل باڈی ہے، جو اینیملز باڈی ہے، یہ میں نے آپ کو فرسٹ چیپٹر کے پہلے، میں نے سیکنڈ چیپٹر کے پہلے لیکچر میں ڈسکس کیا تھا کہ اینیمل کی باڈی میں 70% ایز ہول پانی ہوتا ہے. 70% اینیمل کی باڈی میں واٹر ہوتا ہے. اور یہ واٹر، یہ اس کی جو کوانٹٹی ہے، یہ ایک سیل سے دوسری سیل میں مختلف ہے، اور یہ بہت سارے کام کو کرتا ہے. مومنٹ آف آئنز، یہ جو واٹر ہے، یہ 70% واٹر ہے. یہ ہیلپس ان موومنٹ آف آئنز. یہ موومنٹ آف آئنز اس کے لیے ریسپانسبل ہے، اور موومنٹ آف آئنز کی وجہ سے سیل مختلف کام کرتا ہے. تو یہ ہمارے پاس پہلا جو وائٹ بورڈ تھا وہ ختم ہو. اس میں ہم نے ڈسکس کیا ہے کہ والٹر بیکینن نے 1931 میں پہلے اوسمو ریگولیشن کو ڈیٹیل میں ایکسپلین کیا. اوسمو کا مطلب واٹر سالٹ ہے، ریگولیشن کا مطلب ہے بیلنس. تو انسان کے سیل اور سیل کے باہر جو فلوئڈ ہے، اس میں واٹر اور آئنز کے بیلنس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اوسمو ریگولیشن. تو یہ اس کا ڈیفینیشن ہے. ڈیفینیشن کے بعد میں نے ڈسکس کیا کہ اینیمل کے باڈی میں ہمارے پاس کیا چیز ہوتے ہیں. اس میں ہمارے پاس ہوتے ہیں 70% واٹر، اور یہی واٹر اپنے ساتھ آئنز کی موومنٹ، مطلب یہی واٹر کی وجہ سے ہوتا ہے. واٹر کے ساتھ آئنز کی موومنٹ ہوتی ہے، اور اس کی وجہ سے واٹر بہت زیادہ کام کرتا ہے ایک سیل میں دوسرے سیل میں. جس سیل میں آئنز کی کنسنٹریشن زیادہ ہوتی ہے وہاں واٹر کی کنسنٹریشن کم ہوگا. جس میں آئنز کی کنسنٹریشن کم ہوتی ہے تو وہاں واٹر کا جو کنسنٹریشن ہے 70 سے اوپر ہوگا. تو اس طرح یہ ہمارے پاس واٹر فنکشن آف دا سیلز کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اب اوسمو ریگولیشن، اس کی ہمارے پاس جو دو مین ٹاپکس اوسمو ریگولیشن میں، اور اس کو مطلب ہم اینیملز کی کلاسیفیکیشن کرتے ہیں کہ اینیملز کا جو کلاسیفیکیشن ہے وہ ہم اس طرح ڈسکس کرتے ہیں کہ کلاسیفیکیشن
of animals. اینیملس کو ہم نے دو مین کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کیا ہے آن دا بیسس آف اوسمو ریگولیشن. ایک کو ہم کہتے ہیں اوسمو ریگولیٹرز اور دوسرے کو ہم کہتے ہیں اوسمو کنفرمرز. ایک ہمارے پاس ہے اوسمو ریگولیٹرز، ایک ہمارے پاس اوسمو ریگولیٹر ہے اور دوسرا ہمارے پاس ہے اوسمو کنفرمرز. ایک اوسمو ریگولیٹر ہے اور دوسرا کیا ہے اوسمو کنفرمرز. اوسمو ریگولیٹرز یہ ہمارے پاس ایسے اینیملز ہے، یہ ہمارے پاس ایسے اینیملز ہے، مطلب پہلے میں اس کی جو ایگزامپلز ہے وہ میں ڈسکس کروں گا. اس کی اور اس کی میں پہلے ایگزامپلز کو ڈسکس کروں گا اور ایگزامپلز کے بعد میں اس میں ہم اس کی ڈیفینیشن کریں گے. اس میں تقریباً آلموسٹ آل لینڈ اینیمل، تمام لینڈ اینیملز اس میں آتے ہیں. کچھ لینڈ اینیمل میں ایکسیپشن ہے، تو ایک تو یہ ہے. دوسرا ہمارے پاس کیا چیز ہے اس میں، موسٹلی ہمارے پاس جو میرین ورٹیبریٹس ہیں، موسٹلی میرین ورٹیبریٹس ہیں، جس میں ہمارے پاس کیا چیز ہے، فشز وغیرہ ہے زیادہ تر. تو یہ ہمارے پاس کیا کام کرتے ہیں، اس میں اس کی جو باڈی کی کنسنٹریشن ہے، اس میں جو باڈی فلوئڈز ہے اور اس میں جو کنسنٹریشن ہے وہ آؤٹر انوائرمنٹ کے بنسبت، مطلب یہاں میں اس کا ڈیفینیشن لکھ دیتا ہوں. میں یہاں لکھوں گا اوسمو ریگولیشن ہے تو میں لکھوں گا کہ واٹر اینڈ سلوٹس کنسنٹریشن یا سلوٹ کنسنٹریشن ان دا باڈی فلوئڈ، ہمیں لکھوں گا سلوٹس اینڈ واٹر concentration in the body fluids of these animals یہ ڈفرنٹ ہے، is different to that of the external environment. To that of the external environment. اب ذرا یہاں دیکھو، لیٹ سپوز یہ ہمارے پاس ایکسٹرنل انوائرمنٹ ہے. یہ ہمارے پاس کیا چیز ہے، ایکسٹرنل انوائرمنٹ، اور یہ ہمارے پاس باڈی آف اینیملس ہے. اب یہاں دیکھو، یہاں ہمارے پاس لیٹ سپوز واٹر ہے اور واٹر میں سلوٹس کی جو مومنٹ ہے، آئنس کی جو مومنٹ ہے وہ تو واٹر کے ذریعے ہوتی ہے. تو یہاں ہمارے پاس 10 گرام لیٹ سپوز سلوٹس ہے اور یہاں ہمارے پاس واٹر ہے اور اس میں لیٹ سپوز 1 گرام سلوٹس ہے. تو جو ایکسٹرنل انوائرمنٹ اور باڈی آف دا اینیملز، اس میں جو سلوٹ کی کنسنٹریشن ہے وہ ڈفرینٹ ہے. اگر ایسا ماحول ہے کہ جس میں باڈی آف دا اینیملز اور ایکسٹرنل انوائرمنٹ میں باڈی آف دا اینیملز میں
सल्यूट की कंसंट्रेशन और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में सल्यूट की कंसंट्रेशन ये डिफरेंट हो, तो फिर इस किस्म के एनिमल्स को हम ऑस्मोरेगुलेटर्स कहते हैं। और इसमें ऑलमोस्ट ऑल लैंड एनिमल्स आता है और मोस्टली मेरीन एनिमल्स इसमें आते हैं। अच्छा, इसके बाद हम डिस्कस करते हैं ओस्मो कन्फर्मर्स को। तो ओस्मो कन्फर्मर्स हमारे पास ऐसे एनिमल्स है, ऑस्मो कन्फर्मर्स ये हमारे पास ऐसे एनिमल्स हैं, इसमें ज्यादातर कार्टिलेजिनस फिशेस आते हैं। कार्टिलेजिनस फिशेस आते हैं इसमें, कार्टिलेजिनस फिशेस इसमें ज्यादातर हमारे पास आते हैं। और कार्टिलेजिनस फिशेस के अलावा हमारे पास इसमें मोस्ट साइक्लोस्टोम्स। अब मोस्ट साइक्लोस्टोम्स ये भी हमारे पास ऐसे हैं कि सल्यूट्स एंड वाटर कंसंट्रेशन इन द बॉडी फ्लूइड में बिल्कुल सिर्फ आपने सिर्फ इसको चेंज करना है। यहाँ देखो इस डिफरेंट को आपने सेम में बदलना है, इस डिफरेंट को आपने सेम में बदलना है। बाकी बस यही डिफिनीशन है। किस तरह यही डिफिनीशन है, चलो इसको डिस्कस करते हैं। इसकी डिफिनीशन को दोबारा मैं लिख देता हूँ, बिल्कुल इसी डिफिनीशन को डिस्कस करते हैं। लेट्स सपोज ये हमारे पास एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है और ये हमारे पास बॉडी है। अब बाहर देखो वाटर है और 10 ग्राम साल्ट है, और नीचे देखो वाटर है और 10 ग्राम साल्ट है। तो यहाँ पर जो हमारे पास एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और बॉडी ऑफ दिस एनिमल में 10 ग्राम साल्ट, 10 सल्यूट की कंसंट्रेशन और वाटर की कंसंट्रेशन क्या है, सेम है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ, बिल्कुल उसी को मैं कॉपी करूंगा, सल्यूट्स एंड वाटर concentration solutes and water concentration in the body fluids of these animals is different की बजाय, अब इस डिफरेंट की बजाय मैं क्या लिखूंगा, इज सेम टू देट ऑफ एक्स्ट्रा, इज सेम। अब उसमें और इसमें आप लोगों ने फर्क देख लिया। यहां देखो यहां डिफरेंट है उसमें, और यहां क्या है, सेम एज देट ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो ये हमारे पास क्या चीज है, ओस्मो कन्फर्मर और ओस्मो रेगुलेटर्स। अब अगर आपको याद है तो मैंने अभी डिस्कस किया है, अभी जो इससे पहले मैंने डिस्कस किया है कि मैं यहां पर डिस्कस करूंगा चैप्टर 15 के पार्ट ए में कि ऑस्मो रेगुलेशन क्या है। सो ऑस्मो रेगुलेशन के लिए आई विल डिस्कस ऑस्मो रेगुलेटर्स। इसके लिए मैं ऑस्मो रेगुलेटर्स को डिस्कस करूंगा, ना कि ऑस्मो कन्फर्मर्स को। तो मैं ऑस्मो कन्फर्मर्स को मतलब एक साइड पे रखूंगा। और चलिए शुरू करते हैं ऑस्मो रेगुलेशन को। तो इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि जो ऑस्मो रेगुलेशन है ये एनिमल्स में किस तरह होता है। तो ऑस्मो रेगुलेशन हमारे पास फ्रेश वाटर एनिमल, ऑस्मो regulation fresh water animal, fresh water animals। अब फ्रेश वाटर एनिमल्स में ऑस्मो रेगुलेशन ये जरा डिस्कस करते हैं कि फ्रेश वाटर एनिमल्स में ऑस्मो रेगुलेशन किस तरह होता है। तो ये जरा डिस्कस करते हैं कि ये किस तरह है। अब मैं आपको एक तरीका मतलब समझाना चाहता हूँ, सिखाना चाहता हूँ कि ये फ्रेश
اور یہ واٹر. تو آپ نے پہلے اس کو لکھنا ہے فریش واٹر. تو آپ خود اندازہ لگاؤ کہ فریش واٹر میں ہمارے پاس جو H2O ہے اس کی جو کنسنٹریشن ہے وہ زیادہ ہے، مور. اور جو سلوٹس ہے، سالٹس وغیرہ ہے، اس کا کنسنٹریشن ہوتا ہے لیس. ظاہری سی بات ہے، سمندر کے پانی میں نمک مطلب سلوٹس زیادہ ہوتے ہیں، واٹر کم. یہاں کیا ہے، فریش واٹر میں واٹر کی کنسنٹریشن زیادہ ہوتی ہے اور سلوٹس کی کنسنٹریشن کیا ہے، کم. تو ہمارے پاس ہم اس کو ڈسکس کریں گے کہ یہ کس طرح ہوتا ہے. اب یہ اینیملز پہلا طریقہ کیا کرتے ہیں، پہلا پوائنٹ، اب جو چیز زیادہ ہوتا ہے تو اس کو یہ بغیر انرجی صرف کر کے لے لیتے ہیں، تو واٹر چونکہ زیادہ ہے تو یہ ہمارے پاس اس کی پیسو موومنٹ ہوگی، اور سالٹس جو کہ ہمارے پاس کم ہے تو یہ اس کو ایکٹیو طریقے پر انرجی خرچ کر کے اس کو حاصل کرے گا. ظاہری سی بات ہے. تو میں ذرا ڈسکس کرتا ہوں. these animals میں نے لکھا ہے these animals، یہ ایسے اینیملس ہے take water from surrounding environment passively. شارٹ کٹ ورژن پہ میں نے لکھا کہ یہ واٹر کو پیسیولی لیتے ہیں، کیونکہ واٹر زیادہ ہے تو اس کے لیے واٹر کو لینے میں کوئی دشواری نہیں ہوتی. دوسرا، and these animals take، اب سلوٹس کم ہے، سلوٹس تو یہ سلوٹس کو ایکٹیولی لیتے ہیں. ٹیک سلوٹس ایکٹیولی، امپورٹنٹ ہے MCQs پوائنٹ آف ویو سے. اب جو چیز اس کے باڈی میں کم ہوتا ہے تو اس کے سٹور کرنے کے لیے سیلز ہوتے ہیں اس میں. تو اس میں کیا چیز کم ہے، اس میں کم ہے سلوٹس، تو اس میں سلوٹ سٹورنگ سیلز ہے. The body of these animals have solute storing cells. Body of these animals have solute storing cells. Solute storing cells ایسے اینیملس کی باڈی میں، اور باڈی سے مراد ہمارے پاس باڈی سے مراد سکن ہے، ان کی سکن میں اور ان کی گلز میں. سالٹ سٹورنگ سیلز ہے، سالٹ سٹورنگ سیلز، اور ایسے سیلز کو ہم کہتے ہیں آیونوسائٹس. آیونوسائٹس یہ کیا ہے، سلوٹ سٹورنگ سیلز ہے. سلوٹس سٹورنگ سیلز ہے. تو یہ ہمارے پاس کیا چیز ہے، یہ ہمارے پاس ہے مین ہمارے پاس کیا چیز ہے، یہ اس کی 3 بیسک پراپرٹیز ہے. اب یار یہ اتنا زیادہ پانی لیتا ہے اور پانی کی جو پیسو مومنٹ ہوتی ہے تو اس کا باڈی سویل اپ ہو جاتا ہے. اب ایکسٹرا واٹر کو ریموو کرنے کے لیے یہ یورین کے ذریعے پانی کو زیادہ نکالتے ہیں. جو واٹر اس نے لیا ہے، واٹر
पैसिव, और जो साल्ट्स एक्टिव लिया है, अब साल्ट को तो स्टोर किया है, तो दे सिक्रीट डाइल्यूट यूरिन, दे सिक्रीट डाइल्यूट यूरिन। डाइल्यूट यूरिन क्या है? मोर वाटर ये सिक्रीट करता है, मोर H2O सिक्रीट करता है। क्या चीज सिक्रीट करता है? मोर H2O। फॉर एग्जाम्पल आप इस तरह कंसिडर करें कि ये हमारे पास बॉडी है, ये हमारे पास बॉडी है, तो फाइनल रिजल्ट क्या होता है? ये सल्यूट लेते हैं एक्टिवली, तो इस तरह मैं लिखूंगा कि ये सल्यूट लेते हैं, सल्यूट की एंड ओस्मोसिस होती है, और ये वाटर को निकालते हैं, मोर वाटर ये सिक्रीट करते हैं, सल्यूट्स को तो अंदर लेते हैं, लेकिन यहां से वाटर को सिक्रीट करते हैं। तो ऐसे कंडीशन को एक ऐसा सेल जिसमें हमारे पास सल्यूट्स इनवर्ड, सल्यूट अंदर जाता है, सल्यूट अंदर जाता है और वाटर बाहर जाता है, तो ऐसी किस्म के एनवायरनमेंट को, ऐसी किस्म की कंडीशन को हाइपरटोनिक कंडीशन कहते हैं। तो हमारे पास मैं लिख सकता हूं कि ये जो जी, अब मैं लिख सकता हूं कि ये जो these animals are hypertonic to their outer environment, these animals are hypertonic। एक बंदा आपसे क्वेश्चन पूछेगा हाइपरटोनिक क्या चीज है, तो आपने जवाब देना होगा कि अगर मैं इसको एक सेल कंसिडर करूं, एक सेल में सल्यूट्स अंदर जाता है, एंडोस्मोसिस होता है, और वाटर बाहर जाता है, एक्सोस्मोसिस होता है। वाटर की इसमें क्या चीज होती है? एक्सोस्मोसिस। अगर आपके पास वाटर की एक्सोस्मोसिस हो रहा है और सल्यूट की आपके पास एंडोस्मोसिस हो रहा है, तो ऐसी किस्म के सेल को हाइपरटोनिक सेल हम कहते हैं। और यहां में hypertonic to their outer environment, to their outer environment। तो ये हमारे पास ऑस्मोरेगुलेशन इन फ्रेश वाटर एनिमल्स है, ऑस्मोरेगुलेशन इन फ्रेश वाटर एनिमल्स। तो ये हमारे पास क्लियर हो गया। अब मैं डिस्कस करूंगा ऑस्मोरेगुलेशन in marine water animals, in marine water animals। साजिद हटखाना, साजिद खटका रे सेंड मका वकना ब्याजली कल निशम को लेकना स्क्रीन बंदी गिरा था। ऑस्मोरेगुलेशन in marine water animals। अब ऑस्मोरेगुलेशन in the bodies of marine water animal, तो आप लोगों ने पहले यहाँ मेरीन वाटर है, यहाँ क्या चीज है शाबाश? मेरीन वाटर है। तो आप लोगों ने मेरीन वाटर को पहले एक्सप्लेन करना होगा। अब ये मेरे पास मेरीन वाटर है, मेरीन वाटर मैंने लिखा है, तो मेरीन वाटर की कंपोजिशन देख ली। जिस तरह इससे पहले फ्रेश वाटर एनिमल था, तो फ्रेश वाटर की मेरी कंपोजिशन की वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा है, सल्यूट्स की क्या है? कम है। यहां मैं लिखूंगा शाबाश कि इसमें हमारे पास जो कि वाटर है, मेरीन एनवायरनमेंट में वाटर कंसंट्रेशन लेस होता है और साल्ट्स का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है। तो मैंने आपको बताया है जिस एनवायरनमेंट में जो चीज ज्यादा होगा उसकी पैसिव मूवमेंट होगी, और जो चीज कम होगा वो एक्टिव मूवमेंट के जरिए अंदर जाएगा। तो पहले दो पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। अब उधर मैंने लिखा था उधर कि
یہ واٹر لیتے ہیں پیسیولی کیونکہ واٹر زیادہ تھا، اور سالٹ لیتے ہیں ایکٹیولی، لیکن یہاں یہ کیس چینج ہوگا. یہاں واٹر چونکہ ایکٹیو لیس ہے تو اس کی ایکٹیو موومنٹ ہوگی. تو دیز اینیملز ٹیک واٹر ایکٹیولی. These animals take water actively. Actively کیوں؟ کیونکہ واٹر کی کنسنٹریشن اس میں کم ہے. اب سالٹس کی کنسنٹریشن زیادہ ہے تو these animals take solutes passively. اب یہ بھی کلیئر ہو گیا، یہ میں نے یہاں سے کلیئر کیا ہے. تو یہ تو آئی تھنک آسان ہے، اس کو میں نے ڈسکس کیا ہے اس سے پہلے والے پوائنٹ میں. اب میں نے یہاں لکھا تھا کہ یہاں سالٹ کم تھا تو سالٹ سٹورنگ سیلز ہے. سیلوٹ سٹورنگ سیلز، سیلوٹ کیا تھا؟ کم تھا، سیلوٹ سٹورنگ سیلز. اب یہاں کیا ہے؟ یہاں ہمارے پاس واٹر کم ہے تو دا باڈی آف دیز اینیمل ہے واٹر سٹورنگ سیلز. Have water storing cells. اور اس واٹر سٹورنگ سیلز کو اس کے لیے ایک پراپر نام ہے ہائیڈروسائٹس. ہائیڈروسائٹس اس کو ہم کہتے ہیں، ایک پراپر نام ہے بالکل. اب میں نے وہاں سیکریشن کا ذکر کیا تھا کہ اس میں واٹر زیادہ آتا ہے تو جو سیکریشن ہوگا ڈائلوٹ یورین ہوگا. واٹر زیادہ آتا ہے تو یورین میں واٹر ہی لاس ہوگا. اب یہاں کیا ہے؟ یہاں ہمارے پاس سالٹ زیادہ آتا ہے تو ڈیفینیٹلی سالٹ زیادہ ہوگا یورین میں. سو دے excrete concentrated urine. Concentrated urine کا مطلب یہ ہے کہ جس میں مور سالٹس ہوتے ہیں، جس میں کیا ہے؟ مور سالٹس ہوتے ہیں. اب لیٹ سپوز یہ ہمارے پاس ایک سیل ہے، اس کو آپ ایک سیل کنسیڈر کیجئے. اب اس میں مور سالٹ یہ ایکسکریٹ ہو رہے ہیں، یہ باہر کو نکل رہے ہیں. تو اس میں سالٹس باہر کو نکل رہے ہیں، سیلوٹس باہر کو نکل رہے ہیں، اور اس میں واٹر اندر کی طرف جا رہے ہیں. تو ایک ایسا سیل جس میں واٹر کی انڈوسموسس اور سالٹ کی ایکزوسموسس، اس سے پہلے میں نے ڈسکس کیا تھا کہ جس میں واٹر کی ایکزوسموسس اور سیلوٹس کی انڈوسموسس تو ہائپرٹونک، لیکن اب کیس الٹ ہے تو یہ ہائپوٹونک ہے. یہ کیا چیز ہے؟ ہائپوٹونک. تو میں لکھ سکتا ہوں کہ these animals are hypotonic to their outer environment. These animals are hypotonic اس کنڈیشن کو کہتے ہیں جس میں واٹر آتا ہے to their outer environment. تو یہ ہمارے پاس بالکل کلیئر ہوا یہ بھی. اب اس کے بعد ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ جو میرین واٹر اینیمل ہے، میرین واٹر اینیمل water animals
ایکسکریٹس، میرین واٹر اینیمل ایکسکریٹ کرتا ہے. اب 3 کنڈیشن ہے، 1 2 اور 3 کنڈیشن ہے. اب جو ہمارے پاس اسمالر سالٹس ہے، مانوویلنٹ سالٹس، تو یہ گلز کی ذریعے، ڈائی ویلنٹ سالٹس مطلب ایکسکریٹ، جو مانوویلنٹ سالٹ ہے، مانوویلنٹ جس کی ایک ویلنسی ہوتی ہے، سالٹس تھرو گلز. امپورٹنٹ ہے MCQs پوائنٹ آف ویو سے. ڈائی ویلنٹ سالٹس تھرو کڈنیز. اور جو ہیوی سالٹس ہے، ہیوی سالٹس یہ اس کے بالکل لارج انٹسٹائن مطلب میں ریکٹم کے ساتھ گلینڈز ہوتے ہیں، ریکٹل گلینڈز. تو یہ ہمارے پاس ریکٹل گلینڈز، تھرو ریکٹل گلینڈز. تو یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے MCQs پوائنٹ آف ویو سے. اچھا، آپ کے اس ٹاپک میں فار یور انفارمیشن ہے، آئی تھنک اگر آپ لوگ دیکھ لیجئے تو اس میں اوسمولیرٹی کا ذکر ہے. اوسمولیرٹی کا the number of salts molecule in water is called osmolarity. اب یہ ہمارے پاس کیا چیز ہے؟ نمبر آف سلیوٹس، اس میں سالٹس زیادہ قابل، سلیوٹس مالیکیول in water is called osmolarity. اب میں نے 2 قسم کے اینیملز کو ڈسکس کیا ہے، اوسمولیرٹی ان فریش واٹر اینیملز اور اوسمولیرٹی ان میرین واٹر اینیملز. اوسمو ریگولیشن فریش واٹر اینیملز اینڈ اوسمو ریگولیشن میرین واٹر اینیملز. اب میں لکھوں گا کہ اوسمولیرٹی آف میرین واٹر. اب سمندر کا جو پانی ہے تو اس میں سالٹس مالیکیول کتنے ہیں؟ اس میں کتنے ہیں؟ تو وہ ہے 1000 ملی اوسمولیرٹی پر لیٹر. مطلب آپ اس طرح کنسیڈر کریں، شارٹ کٹ ورژن میں آپ لوگ کی مطلب اچھی طریقے سے کہ آپ لوگ کو اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جائے کہ میرین واٹر کو اگر آپ لوگوں نے 1 لیٹر لے لیا تو اس میں سالٹ کے 1000 مالیکیولز ہوتے ہیں. میرین واٹر کو اگر آپ لوگوں نے لے لیا میرین واٹر کو اگر آپ لوگوں نے دیکھ لیا، اس میں شارٹ کٹ میں اس میں 1000 سالٹس پر 1 لیٹر واٹر. 1 لیٹر پانی میں کتنے ہیں شاباش؟ 1 لیٹر پانی میں 1000 سالٹس مالیکیول ہے. تو دس از دا اوسمولیرٹی آف میرین واٹر. اب میں اوسمولیرٹی آف فریش واٹر کو ڈسکس کرتا ہوں. اوسمولیرٹی آف فریش واٹر. تو اگر فریش واٹر آپ لوگوں نے 1 لیٹر لے لیا تو اس میں 10 ملی اوسمولیرٹی پر لیٹر. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ لوگوں نے فریش واٹر لے لیا ہے، 1 لیٹر پانی 1 لیٹر H2O لیا ہے،
تو اس میں 10 سالٹس کے مالیکیول ہوں گے. تو آئی تھنک یہ کلیئر ہے. اب اگر آپ اینیملز لے میرین واٹر کے جو اینیملز ہیں اس کے بلڈ میں سالٹس کے کتنے مالیکیولز ہوں گے؟ تو وہ ہے ہمارے پاس 200 سے 300، 200 to 300، جو ہمارے پاس ملی مول پر لیٹر ہے. ملی مول پر لیٹر ہے. مطلب اس طرح آپ کنسیڈر کریں کہ جو ہمارے پاس میرین واٹر اینیمل ہے اس کے بلڈ میں 1 لیٹر بلڈ میں 200 سے لے کر 300 تک سالٹس کے مالیکیولز ہوں گے. اس طرح شارٹ کٹ ورژن میں آپ لے لیجئے. اب بلڈ اوسمولیرٹی آف فریش واٹر اینیملز، یہ آپ اگر دیکھ لیجئے تو یہ 2 سے لے کر 3 ملی مول پر لیٹر ہے. مطلب فریش واٹر اینیملز کے 1 لیٹر بلڈ میں ہمارے پاس یا 2 مالیکیول یا 3 مالیکیول ہوتے ہیں سالٹس کے. تو یہ ایٹا کے لحاظ سے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اب اوسمو ریگولیشن میں جو لاسٹ ٹاپک ہے وہ انتہائی آسان کہ اوسمو ریگولیشن ان ٹیریسٹیریل اینیملز کہتے ہیں لینڈ اینیملز کو. اس میں ہمارے پاس اوسمو ریگولیشن، تو ٹیریسٹیریل اینیملز میں لکھوں گا، اور ٹیریسٹیریل اینیملز زمین پر 2 طرح کے اینیملز ہوتے ہیں. ایک ہوتے ہیں انورٹیبریٹس اور ایک ہوتے ہیں ورٹیبریٹس. ایک ہوتے ہیں ورٹیبریٹس اور دوسرے ہوتے ہیں انورٹیبریٹس. تو ہمارے پاس جو آرتھروپوڈز یہ انورٹیبریٹس میں سب سے کیا چیز ہے ہمارے پاس سکسیسفل ہے. اس میں آرتھروپوڈز سکسیسفل ہے، آرتھروپوڈ سب سے سکسیسفل ہے، اور اس میں ہمارے پاس ریپٹائل، برڈز اور میمل سب سے سکسیسفل ہے. تو یہ ہمارے پاس کیا ہے؟ سکسیسفل گروپ ہے. سو اس سکسیسفل اینیملز میں ٹیریسٹیریل اینیملز میں جو سکسیسفل گروپ ہے، سکسیسفل اینیملز ہے، ان میں ایک پراپر اوسمو ریگولیٹری سسٹم. اب میملز میں اپنے آپ کو لے لیجیے نا. اب اگر آپ سویٹنگ کے ذریعے واٹر اور سالٹس کا لیول کم پڑ جاتا ہے تو آپ اس کو لے لیتے ہو، شربت میں سالٹس وغیرہ کو ڈالتے ہو، لیمو پانی لیتے ہو، تو اس کو آپ برابر کرتے ہو، اورل ٹیک کرتے ہو. تو اس کا ایک پراپر ہمارے پاس میکینزم ہے. تو ٹیریسٹیریل اینیمل میں پراپر سسٹم آف اوسمو ریگولیشن، اس میں اوسمو ریگولیشن کے لیے پراپر سسٹم ہوتا ہے. لیکن اس میں کچھ ایکسیپشنل کیسز ہے
but there are some exceptional cases. Exceptional cases. For example, جو ڈیزرٹڈ اینیملس ہے، ڈیزرٹ میں جو اینیملس ہے، ڈیزرٹڈ اینیملس، اور ڈیزرٹڈ اینیملس میں فار ایگزامپل جو ڈیزرٹ میں کینگرو ریٹ ہوتا ہے، یہ ریٹ کی ایک فیملی ہے کینگرو ریٹ. تو کینگرو ریٹ یہ اس کی ٹولریشن ہے، یہ ڈی ہائیڈریشن مطلب زیادہ تر فیس کر سکتا ہے. ٹولریٹ لانگ پیریڈ آف ڈی ہائیڈریشن، ٹولریٹ لانگ پیریڈ آف ڈی ہائیڈریشن. ڈی ہائیڈریشن، یہ ڈی ہائیڈریشن کے بڑے عرصے تک اس کو مطلب برداشت کر سکتا ہے. which is called anhydrobiosis. Anhydrobiosis. N کا مطلب ہے ناٹ، N کا مطلب ہے ناٹ، ہائیڈرو کا مطلب ہے واٹر. N کا مطلب ہے ناٹ ڈرنکنگ. واٹر، بایو کا مطلب ہے لائف، اور اس کا مطلب ہے پروسیس. تو یہ اپنی زندگی کے زیادہ تر ٹائم میں واٹر کو نہیں پیتی. اٹ ٹولریٹ ٹیمپریچر، اٹ ٹیکس واٹر. یہ جو کینگرو ریٹ ہے گرمی کی وجہ سے یہ زیادہ تر دن کے وقت باہر نہیں آتا، تو ٹیکس واٹر فرام کاربوہائیڈریٹ میٹابولزم. کاربوہائیڈریٹ میٹابولزم. تو کاربوہائیڈریٹ کے میٹابولزم کی وجہ سے یہ کیا کام کرتے ہیں، یہ اس طرح اس میں جو ہمارے پاس کاربوہائیڈریٹ ہے یہ مانومیرک یونٹ میں کنورٹ ہوتے ہیں. لیٹ سپوز C6H12O6 اور اس کی بریک ڈاؤن ہوتی ہے، تو اس میں ہمارے پاس 38 ATP بنتے ہیں، CO2 بنتا ہے اور H2O. تو یہ اسی میٹابولک واٹر کا استعمال کرتی ہے. تو آئی تھنک یہ تو آسان ٹاپک تھا، یہ تو کلیئر ہو گیا. اب ڈیزرٹڈ اینیمل 90% یہ جو میٹابولک واٹر ہے، میٹابولک واٹر تو ڈیزرٹڈ اینیملز زیادہ تر 90% ڈیزرٹڈ اینیمل یوزز میٹابولک واٹر. تو آئی تھنک یہ کلیئر ہوگا. تو اس چیپٹر کا پارٹ اے کلیئر ہے. اگر کوئی مسئلہ ہو تو کویسچن کر سکتے ہو، کیونکہ بار بار مجھے کہا جا رہا ہے کہ اپنے کلاس کو وائنڈ اپ کرو.